अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको फ़र्स्ट रमज़ान मुबारक हो। आज हम 5वें सुपारे का आगाज़ जो है वो करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चौथे सुपारे के अहम निकात का जायज़ा ले लेते हैं कि हमने चौथे सुपारे में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अल्लाह पर तवक्कल करना सीखा और अल्लाह ताला की राह में इंसान को महबूब चीज़ें जो हैं वो हज करनी चाहिए, तभी उसका ईमान जो है वो कामिल होता है। और रिश्तों को जोड़ने की बात आई, हमें रिश्तों को जोड़ना चाहिए, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ना चाहिए। और जिस चीज़ का बार बार ज़िक्र था वो क्या था? अमर बिल मरूफ़ व अनिल मुनकर, यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। यकीन आपने कल ज़रूर कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें आपने अपने बच्चों को या अपने इर्द गिर्द के माहौल में नेकी का हुक्म जो है वो दिया होगा या किसी भी एक बुराई से जो है वो रोका होगा, ताकि अल्लाह ताला हमें भी कुरान पर अमल करने वाला बना दे। और दाई को जो है वो नरम दिल होना चाहिए और गौर व फिक्र करने से इंसान के अंदर क्या पैदा होती है? खशियत पैदा होती है। और हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुस्से को काबू करता है तो उसके लिए क्या है? जन्नत है। तो आग से बचना जो है वो इंसान को जन्नत में ले जाता है। और हमें किसके? इस्लाम की खातिर जो है वो क्या आए, यानी इस्लाम की हालत में हमें मौत आए। हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है इसे दीन की समझ दे देता है। ये बहुत बड़ी नेमत है दीन की समझ, और इसके लिए इंसान को कोशिश करनी पड़ती है। दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। इल्म की तलब में अगर इंसान घर से निकलता है तो फरिश्ते पर बिछाते हैं। ईमान वाले के दर्जे जो हैं वो बुलंद हैं और इल्म के लिहाज से ईमान के दर्जे जो हैं वो बुलंद होते हैं। यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इल्म की जो है वो कितनी फ़जीलत है कि इससे इंसान के ईमान के दर्जे जो हैं वो बुलंद होते हैं, और जितने दर्जे बुलंद होंगे तो उतना ही जन्नत में दर्जा बुलंद होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। तो तक़वा जो है वो किससे आता है? इल्म से आता है। जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र जो है वो हो रहा होता है और इसकी जो मददगार चीज़ें होती हैं जैसे मौलम है और इसके तलबा हैं, तो इन पर अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, क्योंकि ये दुनिया जो है वो मलून है, यानी दुनिया एक लानत की जगह है। और इसकी चीज़ें जो इसमें मौजूद हैं वो क्या करती हैं? इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं, क्योंकि लानत का क्या मतलब है? अल्लाह की रहमत से दूरी। अब आगाज़ करते हैं 5वें सुपारे का। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बि अम्वालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़आतूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ा वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बादिल फ़रीज़ति इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। इनके मासवा जितनी औरतें हैं इन्हें अपने अम्वाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। बिश्तर तरीक़ा हसारे निकाह में इनको महफूज करो। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला जंग के दौरान जो औरतें तुम्हारे पास आई हैं इनके साथ क्या करो? महर अदा करके मुस्तकिल निकाह वाली ज़िंदगी जो है वो गुजारो। यानी एक मर्द को औरत से शरई तरीके से ताल्लुक़ कायम करना चाहिए, क्योंकि निकाह से क्या होता है? इंसान का दीन मुकम्मल हो जाता है। और इन आयतों में एक बड़ी अहम बात है कि इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि ताकि वो हसारे निकाह में महफूज होकर रहें और आज़ाद शहवत ज़ानी से बच जाए और फिर चोरी छुपे आशनाइयाँ करते रहे। यानी छुपी दोस्ती की यहाँ पर ममानत की गई है कि ज़ानी औरत की जो है वो दुआ कबूल नहीं होती।
اور آدھی رات کو جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو جو عورت اپنے جسم سے مال کماتی ہے یعنی جسم فروشی کرتی ہے تو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا جو ہے وہ نہیں قبول کرتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کر دے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحان کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ یعنی اللہ تو ہم پر مہربان ہے، لیکن انسان کے سیدھے راستے میں اس کو کون سی چیز روکتی ہے؟ خواہش نفس کی پیروی، یعنی انسان کے اپنے خواہش نفس کی پیروی۔ خواہش نفس کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ کو خواہش نفس کا کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو اللہ کے راستے سے روکتی ہے، جیسے کہ نیند جو انسان کو نماز پڑھنے سے اگر روکے فجر کے ٹائم، یا پھر اس کی دنیا کا سٹیٹس اگر اس کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ آنے سے روکے، یا پھر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں وہ اپنی خواہش کو آگے رکھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے رکھے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سیدھے راستے سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ انسان کو کہ اس کو اپنے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے تو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ دیں گے۔ یعنی اپنے مال جو ہیں وہ باطل طریقے سے مت کھاؤ، اس کا کہا گیا ہے، اور یہ کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد کہ خودکشی کی ممانعت کی گئی ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ خودکشی کرنے والا شخص بار بار اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہ کرو، اور اپنے آپ کو جس طرح دنیا میں اپنے آپ کو مارا ہے اسی طرح وہ اپنے آپ کو بار بار مارے گا، اور اس کے علاوہ خودکشی کرنے والے کا جلنے کا بھی عذاب ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ قیمتی جگہ ہے آخرت بنانے کے وقت کا ہمارے پاس ہے، اس وجہ سے یہ دنیا قیمتی جگہ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کے مسائل جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مر جائے گا تو اس کی ساری مصیبتوں سے اس کو چھٹکارا حاصل مل جائے گا، لیکن انسان کی مصیبت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے مرنے کے بعد۔ تو وہ کہاں جائے گا؟ تو آزادی بھی نہ ہو تو پھر انسان کیا کرے؟ ہم پہلے اذان جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھ اور مسافر ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو، اور احسان کا معاملہ کرو۔ یعنی انسان اگر کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اللہ تعالیٰ انسان کو حکم دیتے ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ انسان کو جہنم اور لعنت کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے، جادو، جان کا قتل، یتیم کا مال کھانا، اسکینڈل کھڑے کرنا، یہ سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں۔ تو انسان اگر خلوص دل سے اگر پہلا کلمہ بھی پڑھ لے تو وہ گناہ سے بچنے کی اس میں امید ہے، تو یہ کلمہ اس کے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے تو ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہوں کو تفصیل سے جو ہے وہ بتایا ہے تاکہ انسان ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورت کے قوام ہیں، یعنی ایک اہم اور مشکل کام کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے، کیونکہ وہ مال خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو قوام بنایا گیا ہے۔ کمانے کی ذمہ داری بیوی پر کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اپنے شوہر کی جو ہے عورت غائبانہ اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت حکمت کے ساتھ جو ہے یہ بتایا کہ اگر تم ہمارا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں اچھا تو کیا کرو؟ سب سے پہلے اسے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد اسے کے ساتھ بستر الگ کر دو، اور پھر مارو تو ہلکا سا، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ مسواک جتنی مار جو ہے وہ مارو۔ تو تم میں سے بہترین عورت کو جو ہے جو تم میں سے بہترین مرد ہیں وہ عورت کو جو ہے وہ نہیں ماریں گے۔ یہ ایکسٹریم لیول پر جو ہے وہ کہا گیا ہے، کیونکہ نیک بیوی جو ہے وہ بہترین متاع ہے، یعنی دنیا کا بہترین کیا ہے؟ بہترین سامان ہے۔ تو ایک خوش بختی کی جو ہے وہ علامت ہے ایک نیک بیوی، کیونکہ تم میں سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ، کیونکہ قریش کی نیک عورتیں بچوں کی خاطر اپنی زندگی انہوں نے قربان کر دی۔ تو مال اور اولاد کی حفاظت جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ ایک عورت کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے میں موافقت کا سبق جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ سوچ کا اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مل جل کر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ اسی طرح سے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور ہمسایوں کے ساتھ، ہمسایوں میں روم میٹ بھی آ جاتے ہیں، مسافر بھی آ جاتے ہیں، ٹیم ورک بھی آ جاتے ہیں، تو ان سب کے ساتھ انسان کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی انسان کو ان کے ساتھ مسکرا کر ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ان کے ساتھ نرم دل ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کا جو ہے وہ بھائی ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سب حقوق جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ جو ہے وہ کرو۔ یعنی اگر ہم سلام جو ہے وہ نہیں کرتے تو سلام کرنا بخل کی علامت ہے، اس لیے رشتہ دار ہوں چاہے ان کے ساتھ انسان اپنا دل جو ہے وہ جوڑے رکھے۔ تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حقوق العباد کے بارے میں جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شیطان تمہارا کیا ہے؟ برا ساتھی ہے، تو تم کیا کرو؟ وہ تمہیں برے کاموں کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ تو انسان کا جو ہے وہ اصل میں آخرت پر جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ نیکی جو کا اجر جو ہے وہ دگنا ہے، یعنی ایک گناہ کے بدلے انسان کا جو ہے وہ ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 700 گنا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور جیسے کہ آج روزہ ہے اور روزے رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میرے رب کے پاس ہے۔ یعنی کوشش اور فضل سے ہی انسان کو جنت ملے گی، یعنی ساری زندگی انسان نیکی کرتا رہے اور تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بدلہ بھی جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ تو جنت جو ہے وہ انسان کو صرف
اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت میں سے جو ہے وہ ایک گواہ ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ سب پر گواہ بنا کر جو ہیں وہ لائے جائیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ نماز کی میں جو ہے وہ نشے کی حالت میں جو ہے وہ نماز کے قریب جو ہے وہ نہ جاؤ، کیونکہ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اسی طرح سے جنابت کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کی ممانعت ہے، اور کیونکہ اس میں کیا ہے کہ غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ غسل جنابت جو ہے وہ لازم ہے۔ پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے ہی کر لو۔ اور غسل کا کیا ہے، تیمم کا کیا حکم ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کا مسح ہے، کیونکہ مٹی بھی جو ہے وہ ایک قسم کے بیکٹیریا کو پاک کرتی ہے، یعنی نجاستوں کو جو ہے وہ پاک صاف کرتی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ زمین کو چھوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے شفقت کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا تھا کہ ساری زمین کو جو ہے وہ میں نے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے، سوائے قبرستان کے یا پھر بیت الخلاء کے۔ تو انسان ہر جگہ پہ کیا کر سکتا ہے، سجدہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تسلی دی ہے کہ دشمن کی چالوں سے جو ہے وہ بچنے کے لیے انسان کو جو ہے وہ اللہ پر کیا کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ کیونکہ اللہ سے دعا جو ہے وہ انسان کرے تو اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ڈراتا ہے۔ تو مشکل حکم میں ہم کیا کریں، اللہ کا ساتھ مانگیں کہ اللہ تو ہی مجھے توفیق دے کہ یہ مشکل کام کرنا، یا یہ اللہ کا جو حکم ماننے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو اللہ سے مدد مانگے، اپنی نیت حاصل کر لے، کیونکہ قیامت والے دن یہی کتاب جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر جو ہے وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے جان پہ خود ظلم کر کے کیا کرے گا، جہنم کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح سے اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ طالوت کے پیچھے لگ گئے اور اہل کفر نے مشرکین کا ساتھ دیا، تو پچھلی قومیں جو تھی وہ جادو خرافات میں اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ لگ گئی کتاب ہونے کے باوجود، تو ان پر جو ہے وہ لعنت کی گئی اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے پھر آگے بنی اسرائیل کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور پھر جو کوئی ایمان جو ہے وہ نہیں لاتا تو اس کا انجام کیا ہے، جہنم کی آگ، یعنی جہنم کی کیفیت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جہنم سے جسم کی کھال 70 باشت موٹی ہو جائے گی، اور وہ اتنی موٹی ہو جائے گی جتنی کہ احد کا پہاڑ ہے، یعنی اس کا ایک دانت احد کے پہاڑ جتنا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچائے اور اس کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت پیارا اصول ہے کہ جب وہ جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں، کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کی پاکیزہ نگاہ ہے اور پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ مصیبتوں کا جو ہے وہ باعث جو ہے وہ رکھتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ احسان کا معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو گناہ جو ہیں وہ کس سے دور ہوتے ہیں، استغفار کی دعائیں بھی کرتے رہے، اور انسان کیا کرے کہ گناہ نہ کرنے کی نیت بھی جو ہے وہ کرے، یعنی ان 5ویں سپارے میں بار بار استغفار کا اور جہنم کا اور جنت کی کیفیت اور ان سب کا ذکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ نبی کے فیصلوں کو جو ہے وہ مانے، کیونکہ بندہ علم کے مطابق عمل جو ہے وہ کرتا ہے، تو علم میں اضافے کی اور ثابت قدمی کی جو ہے وہ دعا کرتے رہنے چاہیے، کیونکہ ہمیں اس بات کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کا جو ہے وہ ساتھ دے، انبیاء، صدیقین، شہداء جو ہیں وہ ہمارے ساتھی ہوں، اور فوت ہونے پر ہمیں ان کی رفاقت جو ہے وہ ملے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کیا ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا، اور انہی کے ساتھ انسان جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر اور بھی نصیب ہوگی، شفاعت کا موقع بھی ملے گا۔ تو یعنی ہمیں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم
کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ مانیں اور ان کی اطاعت کریں، تو اس سے دنیا میں بھی فائدے ہیں، مرنے کے بعد بھی فائدے ہیں، اور پھر قیامت میں بھی انسان کو اس کے فائدے ہیں۔ اس طرح دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کو کیا کرتی ہے؟ منافقت کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی حقیقت کے بارے میں جو ہے وہ ان آیتوں میں بار بار بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں جو بیچ ڈالتے ہیں اور جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، تو دشمن جو ہوتا ہے وہ طاغوت کے راستے میں جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں۔ تو مدینے میں آ کر جو ہے وہ جو جنگ جو ہے وہ کرنے سے جنگ جو تھی وہ فرض تھی، لیکن جو مسلمان جو تھے وہ موت سے ڈر رہے تھے اور مسلمان حالت جنگ میں تھے اور اپنا دفاع کر رہے تھے۔ تو دنیا جتنی بھی انسان کو مل جائے تو وہ کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال جو ہے وہ بار بار دے رہے ہیں کہ تھوڑی دیر سوار درخت کے سائے میں رہے اور چل پڑے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی محبت کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن ہم جہاں کہیں بھی ہوں، یعنی جنگ کے لیے مسلمانوں کو ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ کر رہے گی، کیونکہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی جو ہے وہ کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ شیطان کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار یہ حکم آ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور منافقت کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ اور مجلس جو ہے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے بار بار کہ مجلس جو ہے وہ امانت ہوتی ہے، جہاں پر خیر کے کام جمع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو منافق جو تھے وہ باہر نکل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں جو ہیں وہ کرتے تھے، تو پیغمبر کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ صرف جسٹ اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ رکتی نہیں ہے۔ اپنے سارے فیصلے کس پر کریں؟ اللہ پر کریں۔ اور منافقین جو ہیں وہ افواہیں پھیلاتے ہیں، اور مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہیں وہ لڑیں۔ ایک لیڈر کو کیا ری ایکشن لینا چاہیے اس کے بارے میں ہے۔ اور نیکی انسان کو کس طرف رہنمائی کرتی ہے؟ جنت کی طرف، اور اس لیے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور ظلم سے جو ہے وہ روکو، کیونکہ دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ چغل خوری جو ہے وہ کیا ہے؟ فساد پھیلاتی ہے۔ تو انسان کو جو ہے وہ احسان کے بدلے احسان کرنا چاہیے اور دعا کے بدلے میں دعا دینی چاہیے۔ بدعا کی جو ہے وہ ممانت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ یعنی ہمیں اپنے گھر کی زندگی میں جو ہے وہ اسلام کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ محبت کو بڑھانے کے لیے اسلام میں ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ سلام جو ہے وہ کرو۔ تو حقیقی معبود جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ جمع کرے گا، اور ہم اپنی موت کی طرف جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت اپنے توبہ استغفار کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں تھامنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ جو مومن غلام کو جو ہے وہ آزاد کرنے کے بارے میں ہے، پھر جان بوجھ کے جو قتل کرتا ہے اس کی سزا ہے کہ اس نے جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو انسانی جان جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کہ عام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خاص بنایا ہے۔ تو جو ایک جان کو قتل کرتا ہے اس کے لیے جہنم بھی ہے، غضبناک بھی ہوا اللہ تعالیٰ، اور اس پر لعنت بھی ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عورتیں ابارشن کر لیتی ہیں، تو یہ بھی قتل کی صورت ہے۔ تو جان جو ہے وہ ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جان کے بارے میں احکامات جو ہیں وہ اتارے ہیں۔ اور انسان کو توبہ کرتے رہنی چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جب بھی سفر جو ہے وہ کرے تو وہ پھر کیا کرے؟ تحقیق کر لیا کرے۔ اور پھر اس کے بعد جہاد کا جو ہے وہ حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کو اجر عظیم کی فضیلت سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازے گا۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے سٹیٹس کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخرت کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ حالانکہ جنت کی کیفیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور جنت کا جو نیچے درجے والا ہے وہ اوپر والے درجے کو ایسے دیکھے گا جیسے ہم آسمان سے ستارے دیکھتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ جنت کی کوشش جو ہے وہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد موت کے فرشتے کا بھی جو ہے وہ ذکر ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ایک نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ۔
پھر مہاجر جو ہے وہ کون ہے، یعنی ہجرت کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یعنی ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں چلے جانا، کوئی بھی ایسا ماحول جو آپ کے کمرے میں اگر مثال کے طور پر کوئی کسی کی غیبت ہو رہی ہے یا کسی کی چغلی ہو رہی ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ میں چلے جائیں، اپنی عادت کو بدل جائیں، تو اس یہ بھی ہجرت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے زمین میں اگر انسان سفر کرے تو کیا کر لے، قصر نماز کا جو ہے وہ حکم ہے، کیونکہ قصر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ قصر جو میری دی ہوئی رخصتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس میں بھی انسان کا جو ہے وہ اجر لکھا جاتا ہے۔ صلاۃ خوف کا ذکر ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کتنی اہم ہے، کہ دشمن کے سامنے بھی انسان کھڑا ہو تو کس طرح سے اس کو نماز پڑھنی چاہیے، اور پوری نماز تو پورے اطمینان کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ پڑھے، لیکن یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ دشمن جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ نماز کی حالت میں جو ہے وہ کمزور ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ دنیا کے کام جو ہیں وہ میں انسان جو بھی کوشش کرتا ہے تو جو اس کی کوشش کے ساتھ اگر وہ آخرت کو جو ہے وہ مد نظر جو ہے وہ رکھے، ان میں سنجیدگی جو ہے وہ دکھائے، اور اسی طرح سے پھر وہ انسان کے اپنے لیے جو ہے وہ اہمیت کے اعتبار سے جو ہے وہ قابل رشک ہے، کہ انسان دنیا کی کوششوں کے ساتھ اپنے آخرت کو جو ہے وہ مد نظر رکھے، کیونکہ اگر وہ اپنے دنیا میں اپنے پیاروں کا دفاع جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ رشتہ دار جو ہیں وہ اس پر قیامت والے دن جو ہیں وہ کام نہیں آئیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کانوں میں جو باتیں کرتا ہے اس کو ایک ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور یہ ادب کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ یعنی مسجد میں اگر انسان ہو یا مجلس میں ہو تو وہ کیا کرے، محفل کا جو ہے وہ خیال جو ہے وہ رکھے، اور پھر صدقے کا جو ہے وہ حکم ہے کہ صدقہ چھپ کر صدقہ جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اصلاح کریں، اور کیونکہ انسان جو ہے وہ اگر سست ہوگا تو سستی سے اس کے بہت سارے خیر کثیر کے کام جو ہیں وہ رک جاتے ہیں، تو جس کام کو بھی انسان جو ہے وہ شروع کرے چاہے وہ تھوڑے لیول پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو مستقل کرے، اس کو نبھائیں، اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کریں۔ جیسے ہماری نمازیں ہیں تو ہم وقت کی پابندی کے ساتھ کریں، دنیا میں اچھے کریڈٹ بنانے کے لیے محنت جو ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں، تو اسی طرح سے اگر ہم کمٹمنٹ بنائیں گے اپنی زندگی کے ہر نیک کام کرنے کے معاملے میں تو کیا ہوگا، ہم نیکی کے انشاءاللہ اعلیٰ درجے تک جو ہے وہ پہنچیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک جو ہے وہ کیا ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، یعنی 5ویں سپارے میں بار بار شرک کے بارے میں بھی جو ہے وہ حکم جو ہے وہ آ رہا ہے، کیونکہ جو پہلا کلمہ بھی پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے، وہ شرک برات کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا، کیونکہ شرک کے ساتھ جو بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیر اور جمعے رات کو جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیے جاتے ہیں، تو مشرک کے علاوہ سب کو جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارنا، اور یہ بھی شرک کی علامت ہے۔ پھر جو شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے چلے بناتا ہے اور لوگوں کی طرف جو ہے وہ پھیلاتا ہے، اور برائیوں کو خوبصورت بنا کر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے، تو وہ انسان کے دل میں ہر پل یہاں تک کہ موت تک اس کے دل میں وسوسے جو ہے وہ ڈالتا ہے کہ کسی طرح سے وہ اسلام سے جو ہے وہ پھر جائے۔ تو اس لیے انسان کو بار بار اللہ تعالیٰ بزدلی سے بچنے اور اپنے اندر ایک بلند ہمت پیدا کرنے کے بارے میں جو ہے وہ ابھار رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، باطل کو خوبصورت طریقے سے بنا کر جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور انسان کے جو خفیہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کے گناہوں میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان کو آرزویں جو ہیں وہ دلاتا ہے۔ تو جو دین میں اچھا ہوگا اور اپنا چہرہ اپنے رب کی طرف کر لے اور نیت خالص کر لے اور طریقہ سنت پر چلے، تو یہ سب نیک عمل جو ہیں وہ ان سب کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا
تو ہم کس طرح سے نیک عمل جو ہے وہ کریں گے۔ اسی طرح سے میاں بیوی میں صلح کرنے کا حکم آ رہا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہے۔ صلح کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک افضل درجہ ہے، کیونکہ دلوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے، دوریاں بڑھ جاتی ہیں، تو توقعات جو ہیں وہ ایک طرف رکھیں اور ناراضگیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے انسان کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ صلح کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب آخری آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے 5ویں سپارے کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے اور اللہ کا دامن تھام لے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے؟ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کی قدر کرتا ہے، ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اور ہمارے سب کے حال سے جو ہے وہ واقف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے اور اس کو پہچاننے اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب زدنی علما، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔